इब्लीस और आदम में इत्तेहाद दिखा दो, मूसा और फिरौन में इत्तेहाद दिखा दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद में इत्तेहाद दिखा दो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू लहब, अबू जहल, उतबा और शैबा में इत्तेहाद दिखा दो, यजीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इत्तेहाद दिखा दो। और खुदा की कसम, अगर आदम और इब्लीस मुत्तहिद नहीं हो सकते, अगर नमरूद इब्राहीम एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकते, अगर मूसा और फिरौन एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकते, अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू लहब, अबू जहल एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकता, मुत्तहिद नहीं हो सकता, अगर इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहि सलातो व सलाम मलून यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, तो सुनो, जब ये सब मुत्तहिद नहीं हो सकते, जनाब आदम से लेकर के जनाब हसन और हुसैन, हजरत इमाम हसन और हुसैन, हजरत इमाम हुसैन और यजीद में इत्तेहाद जब तुम नहीं दिखा सकते, तो बताओ जब ये मुत्तहिद नहीं हो सकते, तो वफादार मुस्तफा का गद्दार मुस्तफा से कैसे इत्तेहाद हो सकता है? जो वफादार मुस्तफा है इत्तेहाद का परचम लहराने वालों, पहले हमें आदम और इब्लीस को मुत्तहिद करके दिखा दो, नमरूद और इब्राहीम को एक प्लेटफार्म पर दिखा दो, मूसा और फिरौन को एक प्लेटफार्म पर दिखा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू लहब और अबू जहल को गले से गले मिलता हुआ दिखा दो, यजीद और हुसैन को हाथ मिलाते हुए दिखा दो, तो खुदा की कसम हम वफादाराने मुस्तफा, गद्दाराने मुस्तफा को भी गले लगा लेंगे। लेकिन न कभी तुम वो दिखा सकते हो, फिर हमसे ये क्यों मुतालबा करते हो? फिर हमसे ये क्यों मुतालबा करते हो? हक और बातिल को मिला रहे हो। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सुन लो, गौर से सुन लो, हक आ गया है, बातिल रफू चक्कर हो गया, और बातिल को तो भागना ही, बातिल को तो राह दराना तैयार ही करनी थी। जहां हक होगा वहां बातिल नहीं हो सकता, जहां पानी होगा वहां तयम्मुम नहीं कर सकते, जहां वुजू कर सकते हो वहां तयम्मुम नहीं कर सकते, जहां हक होगा वहां बातिल टिक नहीं सकता है। वरना ये सब हमें इत्तेहाद दिखा दो। सुन लो, मालूम हो गया, क्या पता चला कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मगर कब? वफादाराने मुस्तफा का इत्तेहाद, वफादाराने मुस्तफा से ये जिंदगी, हक अहले हक का इत्तेहाद, अहले हक से ये जिंदगी, हक वालों का इत्तेहाद, हक वालों के साथ ये जिंदगी है, और हक का इत्तेहाद बातिल से, यही बोल है ना। हाँ, इतना जरूर है, हक और बातिल में तो इत्तेहाद यूनिटी नहीं दिखा सकते, लेकिन अफसोस तो जब होता है जब अहले हक से टकराते नजर आ रहे हैं, जब वफादाराने मुस्तफा आपस में टकराते नजर आएंगे, जब वफादाराने मुस्तफा आपस में उलझते नजर आएंगे, तो यकीनन ये अफसोस की बात होगी, यकीनन ये मौत की बात हो सकती है, मगर वो मौत की बात नहीं, वो तो जिंदगी है। और बता दो, अगर यजीद और इमाम हुसैन में सुलह हो जाती तो क्या हश्र होता? अगर हजरत इमाम हुसैन कुव्वत से डर कर, इख्तिदार से डर कर, पावर से डर कर, आर्मी से डर कर, खजाने से डर कर, दौलत से खौफजदा होकर अगर अपना हाथ बुज़दिली का सबूत देते हुए माज़अल्लाह यजीद के हाथ में दे देते, तो तारीख का नक्शा क्या होता? तारीख का धारा किस तरफ बहता? तारीख क्या होती? खुदा की कसम, कोई फिर ये न कहता ख्वाजा अजमेरी बनकर शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने जब गद्दार मुस्तफा से, जब गद्दार इस्लाम से, जब बागी हक से इख्तिलाफ किया है, तो उसी को बिना ला इलाहा ख्वाजा अजमेरी करार दे रहे। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हुसैन को हक की बुनियाद करार दे रहे हैं, बिनाए ला इलाह करार दे रहे हैं, शाह और बादशाह करार दे रहे हैं, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ न दिया, है ना। हक की बिनाए ला, हक है कि इस्लाम की बुनियाद को सैराब किया है। जनाब इमाम हुसैन ने अपने खून
حق کے باغیچے کو، گارڈن کو سیراب کیا ہے، واٹرنگ کی ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے، اپنے خون سے سینچا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہاں بس آج کی اس محفل میں ہمیں اور آپ کو عہد یہ کرنا ہے کہ وفاداران مصطفیٰ آپس میں نہ لڑیں گے، وفاداران مصطفیٰ آپس میں نہ لڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حق آپس میں نہ لڑیں گے. جب باطل سر اٹھائے گا تو ہم کچل دیں گے، جب باطل سر اٹھائے گا تو ہم سامنے آ جائیں گے. لیکن آج یہ ضرور عہد کرنا ہے ہمیں اور آپ کو سب کو کہ ہم اہل حق آپس میں جنگ نہ کریں گے. چال حق و وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ سلسلہ چلتا رہا، اجمیر تک پہنچا. ادھر جناب خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ روحانیت، معرفت، اخلاق، کردار، صفائے قلب، صفائے باطن، روحانیت کے جام میں مست ہند کی طرف جا رہے ہیں، اس کفرستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس ظلمت قدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے، ہدایت کی روشنی بکھیرنے کے لیے. اور دوسری طرف پرتھوی راج کو اس کی ماں کیا بتا رہی ہے؟ ہم کو جادوگروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ ایک مسلمان فریق فقیر بھارت کی پوتر بھوم کی طرف چل چکا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے دھرم کو بھرشٹ کر دے گا، بلکہ وہ تمہاری حکومت کے پاخچے اڑا دے گا، تمہاری سلطنت کی دھجیاں بکھیر دے گا. پرتھوی راج ہوشیار رہو. ماں یہ خبردار کر رہی ہے، کسی جوتشی، کسی نجومی کی خبر سنا رہی ہے، اور ادھر حضور خواجہ غریب نواز مستانہ وار اپنے چند رفیقوں کے ساتھ، اپنے چند جانثاروں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. ادھر یہ خواب ہوتا ہے اور ادھر پرتھوی راج آرڈر دے دیتا ہے، دیکھو کوئی مسلمان فقیر ہمارے سلطنت کے لمٹ میں داخل نہ ہونے پائے، ہمارے سلطنت کے حدود میں داخل نہ ہونے پائے. ہر طرف پولیس فوج بکھر گئی، جاسوس CIDs بکھر گئے، کوئی مسلمان فقیر اندر نہ داخل ہونے پائے. مگر خواجہ غجویری سنو، وہ شہنشاہ ہند، وہ روحانی تاجدار، وہ روحانی بادشاہ، جسمانی بادشاہ سے گھبرانے والا نہ تھا. ارے یہ وہ تھے جن کے بارے میں قرآن مزدہ سنا رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ڈرنے والے نہیں ہمارے اولیاء، یہ اولیاء کرام کسی سے خوف کھانے والے نہیں. سنو، نہ یہ حکومت سے خوف کھانے والے، نہ یہ دولت سے خوف کھانے والے، نہ یہ عزت و شوکت سے خوف کھانے والے، نہ یہ روب و دبدبا سے خوف کھانے والے، نہ یہ خزانوں سے خوف کھانے والے، نہ یہ فوج و سپاہ سے ڈرنے والے، نہ یہ کسی طاقت و پاور سے ڈرنے والے، نہ کسی اقتدار سے ڈرنے والے، نہ کسی سلطنت سے ڈرنے والے، نہ کسی شہنشاہ سے ڈرنے والے. حضور خواجہ غریب نواز چلے جا رہے ہیں، پہنچ گئے اجمیر شریف. مختصر یہ پہنچے ایک درخت کے نیچے، اپنے رفیقوں کے ساتھ سامان سفر کھول دیا تو پہنچ گئے. اونٹ چرانے والے شاہی اونٹ چرانے والے پہنچ گئے ہیں. راجستھان کا علاقہ، وہاں تو اونٹ ہی چلتے. یہ ہمارے بادشاہ کے اونٹوں کی، مہاراجا پرتھوی راج کے اونٹوں کی باندھنے کی جگہ. یہاں سے ہٹو. آپ نے بڑے اخلاق سے کہا کہ بھائی اونٹوں کے لیے تو جگہ مگر انسانوں کے لیے نہیں، اونٹوں کے لیے جگہ ہے مگر انسانوں کے لیے نہیں. تمہاری انسانیت اتنی مر چکی ہے، اتنی مٹ چکی ہے، اتنا بڑا میدان ہے، کھلی ہوئی فیلڈ ہے، کہیں بھی تم اپنے جانوروں کو پاس نہیں. یہ بادشاہ کے اونٹوں کی بات ہے، کسی رایا پرجا کی بات نہیں. اللہ اکبر. جب امپیریلزم کا یہ عالم تھا، جب قوت و اقتدار کے غرور کا یہ عالم تھا، اور جب انسانوں کے مقابلے میں بادشاہ کے جانوروں کی زیادہ پوزیشن تھی، شہنشاہ کے جانوروں کی زیادہ پوزیشن تھی. آپ نے اور اگر نہیں قطعی نہیں جواب ملا، انہوں نے کہا اچھا تو ہم جاتے ہیں، اب آپ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، ہم تو جاتے ہیں. پائے مورا لنگ دیس، ملک خدا تنگ دیس. پیر میرا لنگڑا نہیں ہے اور اللہ کا ملک تنگ نہیں ہے، ہم آگے جاتے ہیں، کہیں اور بیٹھ لیں گے.
کہیں اور آرام لے لیں, کوئی اور سایہ تلاش کر لیں گے, کسی اور درخت کے سائے میں بیٹھ لیں گے. اٹھے, میں نے کہا ہاں تو تمہارے بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. اب تو حضور انا ساگر کے پاس پہنچ گئے, وہاں بیٹھ کر کے توڑے ہوئے سب آتے ہیں, حضور کیا معاملہ ہے؟ میں حضور تو تمہارے پرتھوی راج ہیں, ہم تو ایک مسلمان فقیر معمولی, دیکھو پھٹے پرانے کپڑے, ہم تو بہت غریب فقیر, ہمارے پاس کہتے ہیں. اور نے کہا وہ اونٹ تو اٹھتے ہی نہیں. کہا تم نے کیا کروں, نہیں اٹھتے؟ اونٹ بادشاہ کے ہیں, شکایت میرے پاس کرنے آئے ہو؟ اب بادشاہ سے جا کے کہو کہ اونٹ نہیں اٹھتے, جانوروں کے ڈاکٹر سے کہو کہ انہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں تو انسانوں کا ڈاکٹر ہوں, میں تو روحوں کا علاج کرنے والا ہوں, میں تو کفر و شرک کا علاج کرنے والا ہوں, میں تو توحید کا ڈاکٹر ہوں, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور وہ آپ نے کہا بیٹھے رہیں گے تو وہ ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں رہے ہیں, کوئی موومنٹ نہیں, نو موومنٹ ایٹ آل, وہ تو ایک جگہ جم کے رہ گئے. بڑی مصیبت ہے. رہیں گے درخواست کرنے لگے, آپ مہان ہو ہیں اور آپ بہت بڑے مہارشی ہو اور ایسے ہو اور ویسے ہو. اچھا تو کیا چاہتے ہو؟ جانور اٹھ جائے اسے لے جانا ہے. انہوں نے کہا جاؤ, جس خدا کے حکم سے وہ بیٹھ رہے ہیں اسی خدا کے حکم سے جاؤ تو کوٹ گئے. مگر یہاں بھی دیکھو خدا ہی کی بات, کبھی اولیاء کرام نے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا, بلکہ وہ تو خدا کا پرچم لہرانے چلے تھے, وہ تو توحید کا پرچم لہرانے چلے تھے, وہ تو رسالت کا جھنڈا لہرانے چلے تھے. اپنا قوت و اقتدار نہیں, کوئی اپنی بادشاہت نہیں قائم کرنی تھی. ان کی بادشاہت کا تو یہ عالم کی پرتھوی راج کی بادشاہت تباہ ہو گئی, ٹکرا نہ سکی, جبکہ متحدہ راجپوت قوت, یونائٹڈ راجپوت پاور اس کے پاس تھی, معمولی نہیں تھا. خلاصہ یہ, اب جو گئے تو دیکھا اٹھ کھڑے ہوئے, انا ساگر پہ پہنچے تو پانی پہ پابندی, پانی نہیں پی سکتے, آرڈر ہو گیا, آرڈر ہو گیا, پانی نہیں پی سکتے. ایک طرف وہ دیکھو اجے جیپال آ رہا ہے, جادوگر, شاید بادشاہ نے بلوایا, یہ بہت بڑا منتر دھاری ہے, بہت بڑا منتر دھاری ہے, اس کے لیے کوئی جادوگر ہی ضروری ہے, ایسے کام نہیں چلے گا, بلاؤ انڈیا کا سب سے بڑا جادوگر میجیشین. جیپال بلائے گئے, کہاں ہے؟ ہمارے انا ساگر کے اس مندر کے سب سے بڑے مہان رام دیو, کہ جن کے مندر میں 350 من تیل جلتا ہے چراغ. اللہ, ذرا سوچو تو صحیح, ایک رات میں 350 من کا تیل جل کر چراغ جلے, مگر پھر بھی اندھیرا. بتاؤ, ایک رات میں 350 من, ذرا سوچو تو صحیح, 350 من, اور من ہوتا ہے انڈیا میں 30 شیر کا, 40 تقریباً 38 کلو, 37 کلو ہوتا ہوگا, تو 75 لیور ہوگا. ہاں, تو اب آپ سمجھ لو, اندازہ لگا لو, 350 من تیل جلتا تھا چراغوں میں ایک رات میں, مگر پھر بھی اندھیرا تھا. کفر کا اندھیرا, شرک کا اندھیرا, گمراہی کا اندھیرا, بت پرستی کا اندھیرا, بد کرداری کا اندھیرا, بد اخلاقی کا اندھیرا. ارے کہیں ان چراغ سے, مٹی کے چراغوں سے روشنی پھیلتی ہے, مٹی کے چراغوں سے نہیں روشنی پھیلتی ہے, تو اللہ والوں سے پھیلتی ہے, اولیاء کرام سے پھیلتی ہے, روحانی چراغ سے روشنی پھیلتی ہے. بلاؤ, سب بھیجے گئے, مان شراب دیو بھی پہنچے, اور یہ بھی پہنچے, وہ پہنچے, اور پیا بٹھا دو, ایک قطرہ پانی انا ساگر کے نہ پہنچنے پائے. مگر ادھر مہان شراب پہنچا, حضور نماز پڑھ رہے تھے, پورے پجاریوں کے ساتھ اور سپاہیوں کے ساتھ پہنچا. پہلے مہان کو دیو, کیا ہے, آپ نے بھرشٹ کر دیا ہماری زمین کو, پاکیزہ پوتر بھوم کو آپ نے اپنے ناپاک قدموں سے مان اللہ بھرشٹ کر دیا, گندا کر دیا. آپ مسلم ملک کہاں سے آ گئے, مان اللہ, وہ جو ان کی زبان ہے وہ شروع ہو گئی. کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو, شور مچا. آپ نے کہا سنو, کنکری اٹھائی, اور پھر اپنے جد امجد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا کی. انہوں نے بھی کنکری پھینکی تھی تو سب اندھے ہو گئے, سارے ابو جہلی اندھے ہو گئے تھے. اور یہاں حضرت خواجہ اجمیری نے جو کنکری پھینکی وہ سب ختم ہو گئے, سب جل گئے. مانتے دیو بچا, غصہ آ گیا, جلال آ گیا, دوڑا تو پیر شل ہو گئے, قدم پکڑ لیا. کہا حضور
ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے. آپ یقیناً اللہ والے ہو, آپ یقیناً ولی کامل ہو, آپ یقیناً اللہ کی معرفت حاصل کر چکے ہو, آپ یقیناً اللہ والے ہو, اور آپ ہی کا مذہب صحیح مذہب ہے. قدم پکڑ لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مہنت دیو نے ادھر پڑھا کہ شادی دیو ہو گیا. مہنت دیو وہ رام دیو شادی دیو ہو گیا. اور اب دیکھو تو حضور کے قدم میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھو تمہارا مہنت میرے قدم میں ہے. جے پال جو بھی آیا اس نے سارے جادو آزما لیے, کبھی سانپ کی بوچھار کی, کبھی آگ کی بوچھار کی, مگر خدا کی قسم جب آخری حربہ اس نے دکھایا ہے جادو نے جے پال لے, اور جب مجبور ہو کے وہ ہوا میں اڑنے لگا کہ شاید اب خواجہ غریب نواز ڈر جائے, شاید اب ڈر جائے, دہشت میں آ جائے, تو اس وقت کہا اے جے پال تو ہندوستان کا انڈیا کا سب سے بڑا میجیشین بنتا ہے, تو رہا ہے یہ کیا کمال, دیکھ میری کھڑاؤں ہوتی. آپ نے اپنی کھڑاؤں اتاری اور پھینک دی, اور پھینکنا تھا کہ اس سے تیز اسپیڈ سے حضور کی کھڑاؤں اڑنے لگی. کہا دیکھ ٹوٹ رہا ہے اپنی جادو کے زور سے, تو کیا کمال, میرے پیر کے نیچے جو جوتی پڑی رہتی ہے اس جوتی کی یہ طاقت ہے کہ میں اگر پھینک دوں تو تجھ سے اوپر اڑے گی, اور ایسے ہی اوپر نہیں اڑے گی, اوپر اڑے گی مگر پھر نیچے آئے گی, مگر نیچے کمزوری بھی نہیں آئے گی بلکہ قہر و غلبہ کے ساتھ آئے گی. نیچے آئے گی قہر و غلبہ کے ساتھ. جو میرے پیر کی جوتی ہے وہ اڑ کر تیرے سر کے اوپر برسے گی, کھٹا کھٹ پٹا پٹ کھٹا کھٹ. اب اس کی حالت خراب, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, حالت خراب پوری طرح سے. آخر میں پھر منتر کچھ پڑتا ہوا آیا, اور دیکھو یہ بھی خواجہ کے قدموں میں لوٹ رہا ہے. بڑے بڑے جادوگر آئے, بڑے بڑے رشی منی آئے, سب خواجہ کے قدموں پر لوٹتے رہے اور خواجہ غریب نواز پڑھتے رہے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جے پال کا مسلمان ہونا تھا اور عبداللہ بیابانی کا نام رکھنا تھا کہ بس سلسلہ شروع ہو گیا. پھر تو دیکھو جیو درجوگ آ رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں, ہر طرف پوری فضا گونج رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حق آیا, باطل رفو چکر ہو گیا. باطل کو تو جانا ہی تھا, وما علینا الا البلاغ.